अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड ज़ीरो के साथ मैं हूँ नैयर अली। सरहद पार दहशतगर्दी और सिफारती तनाव के तनाजुर में आज पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने अफ़गान तालिबान रजीम को 3 से 4 वाज़े पैगामात दिए हैं और अपना दो टोक मौक़िफ़ भी एक बार फिर सामने रख दिया है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने सीनियर सहाफ़ियों को दी गई ब्रीफिंग में ये वाज़े कर दिया है कि अफ़गान तालिबान रजीम की जानिब से अपनी सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ काबिल तस्दीक कार्रवाई होने तक उनके साथ कोई बातचीत नहीं होगी। अब DGISPR के बकौल हमारा मसला अफ़गान अबूरी हुकूमत से है, अफ़गानिस्तान के लोगों से नहीं। पाक फ़ौज तर्जुमान की जानिब से दूसरा अहम तरीन पैगाम ये था कि तालिबान रजीम नॉन स्टेट एक्टर्स की तरह फ़ैसले ना करे और अफ़गान तालिबान रजीम कब तक एक अबूरी हुकूमत ही रहेगी। इसके साथ साथ DGISPR ने यह भी वाज़े किया है कि इस वक्त पाकिस्तान की जानिब से गुड और बैड तालिबान की कोई तफरीक नहीं है और दहशतगर्दों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई जारी है। पाक फ़ौज तर्जुमान ने आज की ब्रीफिंग में ये अहम इंकशाफ भी किया है कि गुज़श्ता रोज़ पेशावर FC हेडक्वार्टर पर हमला करने वाले दहशतगर्द वादी तीरा के रास्ते अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान आए, जबकि इस्लामाबाद कचहरी और वाना कैडेट कॉलेज हमलों में भी अफ़गान शहरी मुलविस हैं। इस बात की तस्दीक आज वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ ने भी की है और ये बताया है कि इस्लामाबाद कचहरी हमले की मनसूबाबंदी अफ़गानिस्तान में मौजूद कलदम TTP के सरबराह नूर वली महसूद ने की थी। इसके साथ साथ DGISPR ने ये आदाद व शुमार भी शेयर किए हैं कि नवंबर में अब तक 4910 ऑपरेशन हुए हैं, जिनमें फ़ौज और FC के 57 एहलकार शहीद हुए हैं। पाकिस्तान की जानिब से अफ़गान तालिबान क़यादत को दिए जाने वाले पैगामात अब क्या बता रहे हैं? सरहद पार दहशतगर्दी के तनाजुर में अब मामला कितना संगीन हो चुका है? इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्ज़ियाकार एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब और हमारे दूसरे मेहमान हैं अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के साबिक़ मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम साहब। अस्सलाम वालेकुम। मौजूद मेहमानों को प्रोग्राम में खुश आमदीद। आगाज़ करूँगी चिश्ती साहब आपसे। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि पाकिस्तान का अब ये मौक़िफ़ अपनाना कि जब तक अफ़गान तालिबान रजीम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ काबिल तस्दीक कार्रवाई नहीं करती तो कोई बातचीत नहीं होगी, इसको क्या अब डेडलॉक समझा जाए या तालिबान रजीम पर कार्रवाई के दबाव की कोशिश? देखिए, ये दोनों साथ चलते हैं। बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया है। दोनों साथ चलते हैं। आपने प्रेशर टैक्टिक्स भी यूज़ करना होता है और आपने एक प्रेशर रिलीज़ करने के लिए प्रेशर वाल्व भी रखना होता है, जिसमें एक प्रेशर आप नेगोशिएशन को ओपन रखते हैं लेकिन अपनी टर्म्स या अपनी कन्विक्शन, अपना माइंडसेट बिल्कुल क्लियर कर देते हैं। ज़ाहिर ये हिस्सा होता है नेगोशिएशन का, जो कि बड़ी लॉजिकल बात है। और आमतौर पर जो फोर्स पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से होती है वो इतना रिलैक्सेशन नहीं देती, ख़ास तौर पर क्योंकि गुरिल्ला वॉरफेयर है, टेररिज्म है, इनकी कोई बाउंड्रीज डिफाइन नहीं होती, इनिशिएटिव इनके पास होता है, टाइमिंग इनके पास होते हैं, चॉइस ऑफ वेपन्स इनके पास होता है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए इवन हमारी मुसल्लह अफ़वाज और ख़ास तौर पर हुकूमत ने ये जो स्ट्रैटेजी की है कि हमने एक प्रोहिबिटिव स्ट्राइक्स शुरू में की, एक कीमत दी और उसके बाद हमने उसको पीस की तरफ कन्वर्ट किया। दैट मीन्स आपने वैल्यू ऐड की टुवर्ड्स द पीस। आमतौर पर जो फोर्स स्ट्रांग होती है, देखिए हमारी जो ताकत है अल्हम्दुलिल्लाह, हम बना नहीं है हमारा 2 फ्रंट लड़ने के लिए, ना स्ट्रैटेजी है, ना वॉर प्लान है, ना हमारी फोर्स गोल्स हैं, लेकिन हमारी जो पोजीशन टू हर्ट होती है वो आपकी पोजीशन टू बारगेन होती है। हमारी जो पोजीशन टू हर्ट है अल्हम्दुलिल्लाह अफगानिस्तान की जो हुकूमत है उससे कहीं ज़्यादा है, और जो आपकी पोजीशन टू हर्ट है वो आपको पोजीशन टू बारगेन दे देती है नॉर्मली। लेकिन इस सूरत में मैं देखता हूँ फेल हुई है, यानी कि हमने अपनी पोजीशन ली, हमने पोजीशन बताई कि हम हर्ट कर सकते हैं आपको, लेकिन बारगेन में या नेगोशिएशन में एक अमन मुआहदे की तरफ हम नहीं जा सके। ठीक है। उसमें एक एक्सटर्नल फैक्टर था, नहीं आप जेहन में रखिएगा। एक्सटर्नल फैक्टर ये था कि हिंदुस्तान का बहुत बड़ा फैक्टर था। देखिए, नॉर्मल 2 मुल्क कर रहे हैं, उनको अपनी कमजोरियों का, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स का पता होता है और एक लिमिट के बाद वो एक ले और दे की बुनियाद पर कहीं ना कहीं सेटल कर लेते हैं। लेकिन ये एक डिफरेंट सा, एक यूनिक सर्कमस्टांसेस है जिनके अंदर जो नेगोशिएशन करने वाला दूसरा मुल्क है वो तो कमज़ोर है, लेकिन उसको बैकिंग बहुत स्ट्रांग की जा रही है, उसको इनिशिएटिव बहुत दिए जा रहे हैं, उनको इंसेंटिव दिए जा रहे हैं, उसको सहूलतें बहुत देने की और वादे किए जा रहे हैं। इस वजह से मेरी नज़र में ये मुज़ाकरात फेल हो रहे हैं रिपीटेडली। जो आप कह रही थी कि वार्निंग है, ये दोनों चलते हैं साथ। आपने अपनी कन्विक्शन, रिजॉल्व, डिटर्मिनेशन ज़रूर दुश्मन पर वाज़े करनी होती है, लेकिन ज़ाहिर है अभी भी आई एम श्योर ये मिस्टर मुनीर साहब सही बताएंगे, वो वेरी सीनियर डिप्लोमेट्स हैं, हमारा बड़ा रिगार्ड है, तो वो सही बताएंगे कि कितना लीवरेज दिया जाता है डिप्लोमेटिकली और क्या ऑप्शंस की जाने चाहिए। बट मिलिटरीली मैं ये अर्ज़ करता चलूँ
کہ ہم نے اپنا ریزالو دکھا دیا، ہماری صلاحیت بہت ہے، لیکن ہم نے ٹھیک ہے، ریفرین کیا ہے، گریسفل بیہیویئر کیا ہے۔ ٹھیک ہے، منیر صاحب کی طرف بڑھتی ہوں۔ منیر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کی اس واضح پوزیشن کے بعد اب افغان طالبان رجیم کوئی کارروائی کرے گی یا ان کی ڈٹائی جو ہے وہ اسی طرح سے برقرار رہے گی؟ جی، ہم نے یہ سمجھنا چاہیے جو یہ رجیم ہے طالبان کی، یہ اب تک اپنے آپ کو ایک انسرجنسی موڈ میں رکھا ہے کہ وہ اب تک یہ ماننے کے لیے تیار شاید نہیں ہے، ان کے ذہن میں یہ اب تک بات نہیں سمجھ آئی ہے کہ اب وہ حکومت ہے ایک ملک کی، ٹھیک ہے، وہ اب کوئی انسرجنسی نہیں ہے۔ جی، یہ ایک غلط فہمی ان کو اب تک ہے۔ دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑی بڑی طاقتوں کو ہرایا، ہم نے پہلے روس کو ہرایا، اب پھر ہم نے امریکہ کو ہرایا، اور ہم تو ایک سپر پاور ہیں اور ہم سے کوئی نہیں لڑ سکتا ہے۔ جی، تو اس وجہ سے ان کی جو کیلکولیشن، جیسے چشتی صاحب جو کہہ رہے تھے کہ جو ان کی جو کیلکولیشن ہے زور جو پاور کی، وہ اس وجہ سے ڈسٹورٹڈ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دوسروں کو ہرایا، بڑے طاقتوں کو ہرایا، اور پاکستان کو بھی ہم نے پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ ان کی مس کیلکولیشن ہے، اور جو ہم نے اسٹریٹجی اب جو جاری رکھی ہے وہ کمپریہنسو اسٹریٹجی ہے۔ ہم نے اپنی انٹرنل ایکشنز لے رہے ہیں، دوسرا ہم انٹرڈکشن کر رہے ہیں کہ کراس بارڈر انٹرڈکشن کوئی کراس نہیں ہو، پھر ہم پینلٹی ایکشن لے رہے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں کوئی اٹیکس کیے، اگر ضرورت ہوئی تو ہم ایکشن لیں گے ان کے خلاف، اور ہم نے پھر ان کو آئسولیٹ کیا ہے۔ ٹریڈ وغیرہ سب بند کرنے سے اکنامک امپیکٹ ہوگا ان کے اوپر، اور اس کے علاوہ ہماری ایک ڈپلومیٹک اسٹریٹجی ہے کہ ان کو انٹرنیشنلی آئسولیٹ کریں، اور ان کے جو سپورٹرز ہیں، جس میں ہندوستان سب میں اہم ان کا بھی سپورٹر بن گیا ہے، جی، ان کو سب کو ہم آئسولیٹ کریں، ریجنل اور انٹرنیشنل کنسنسس بنائیں کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ غلط ہے، اور ان کے اوپر ڈپلومیٹک، اکنامک، انٹرنیشنل پریشر آنا چاہیے۔ تو یہ ہماری کمپریہنسو اسٹریٹجی ہے، یہ ہم جاری رکھیں گے انشاءاللہ، اور ان کو پھر نظر آئے گا، سمجھ شاید آ جائے کہ جو کچھ ان کی پالیسی ہے بالکل یہ پاکستان کے لیے۔ کمپریہنسو اسٹریٹجی ہی ہے منیر صاحب، کہ اب جو ہے وہ دنیا بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ آواز ملانے لگ گئی ہے۔ ڈنمارک کی طرف سے جو بیان آیا وہ سامنے ہے، یورپی یونین کی جانب سے آواز اٹھائی جا رہی ہے، اقوام متحدہ کے اندر جو ہے وہ ہم آوازیں اٹھتی ہوئی دیکھ رہے ہیں۔ چشتی صاحب، یہ بتائیے گا کہ اب 3 بڑے حملے جو ریسنٹلی ہوئے ہیں، اسلام آباد کچہری، وانا اور ایف سی ہیڈ کوارٹر، ان تینوں حملوں میں جو دہشت گردی کی ذمہ داری ہے وہ عائد ہوئی ہے افغان شہریوں کے اوپر، اور اس کے ثبوت بھی موجود ہیں، اور وہ ثبوت ہم نے دنیا کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ اب یہ معاملہ آگے کیسے بڑھے گا؟ کیونکہ پاکستان واضح طور پر ایک یہ بات بھی کر چکا ہے کہ جو افغان حکومت ہے، طالبان حکومت ہے، وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کی طرح سے اب تک کام کر رہی ہے، اور اس کو یہ مشورہ بھی دے رہا ہے۔ آج بھی یہ بریفنگ میں بات سامنے آئی کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کی طرح سے نہیں، اسٹیٹ ایکٹرز کی طرح سے کام کرے۔ تو ایک حکومت جو ایک عرصہ دراز سے عبوری ہے، پتہ نہیں کب تک عبوری رہے گی، اس سے ہم کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ کیا امپروومنٹ آ سکتی ہے؟ کیا رسپانس آ سکتا ہے اس کے اوپر؟ دیکھیے، ابھی تو جو پاکستان کے خاص طور پہ جو پالیسی میکر ہیں یا ایز اے اسٹریٹجی، ہم نے بہت ریفرین سے کام لیا ہے۔ جو 3 اٹیک آپ کنٹینیوس ذکر کر رہی ہیں، جی، کیونکہ ہماری پلاننگ ہونی نہیں چاہیے کہ ہم اٹیک بائی اٹیک میچ کریں۔ دیکھیے، جب آپ بہت زیادہ اوور ایکسپوجر دیتے ہیں تو وہ بھی آپ کا جو ڈیٹرنس وہ کم ہو جاتا ہے۔ آپ کو یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک اٹیک کے اوپر ہم نے ریٹیلیٹری اسٹرائک کر دی، پھر انہوں نے کر دی۔ یہ بالکل انڈیا کو سوٹ کرے گا اس طرح، کیونکہ وہ چاہیں گے ہم ملیٹریلی انگیج رہیں، اور ظاہر ہے ہم وہ نارتھ ایسٹ میں، ساؤتھ ایسٹ میں اور ایسٹرن سائڈ پہ سارا انہوں نے ہمیں بلاک کیے رکھا، انگیج کیے رکھا۔ دیٹ مینز نیگوسیشن سسپینڈڈ ہے انڈیا کی طرف بھی، ادھر ہیڈ وے نہیں ہے، کوئی ایک ڈپلومیٹک ریلیشن کوئی خاص نہ ہونے کے برابر ہے، اور نارتھ ویسٹ کی طرف وہ چاہیں گے کہ ہم افغانستان، طالبان ہمیں انگیج رکھیں۔ انڈیا کی کیپیسٹی ہمارے سے کہیں زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو اس، ان کو انسینٹیو دینے کی یا ایک بارگیننگ چپ کے طور پر آفر کرنے کی۔ جو ان کی پوزیشن آف فائنینشیل اسٹرینتھ ہے وہ بہت زیادہ ان کو لیوریج دیتی ہے، وہ بہت زیادہ۔ اور ایک اور چیز جو ایڈ کرتی ہے، وہ افغانستان کی جو حکومت ہے، وہ مسٹر منیر صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ وہ ایز اے اسٹیٹ نہیں ایڈ کر رہے، وہ کرتے ہیں جیسے
پاور ہبز ہوتے ہیں یا ایک گروپ ہوتا ہے, پریشر گروپ ہوتا ہے کہ جی آپ ہمیں کیا دیں گے تو ہم آپ کو کیا دیں گے, وہ ابھی تک اسی موڈ میں ہے. اور آپ نے دیکھا ان کے لیے تو میں اکثر لفظ یوز کرتا ہوں کہ ان کے لیے جو انسٹیبلٹی ہے وہی اسٹیبلٹی ہے, کیونکہ اگر وہ اسٹیبل ہو جائے افغانستان کسی طریقے سے اکنامکلی, پولیٹیکلی اور ڈپلومیٹکلی, تو پھر سارے مسئلے ہی ختم. پھر تو لوگ ان کی طرف رجوع نہیں کریں گے, ان سے کانٹیکٹ نہیں کریں گے, ان کو انسینٹیو آفر نہیں کریں گے, ان کو رینٹ فار ٹیرر نہیں یوز کریں گے. لیکن تو بلڈ اور بزنس ایک ساتھ چل سکتا ہے؟ نہیں, بالکل نہیں چل سکتا. میں بالکل نہیں کہہ رہا کہ اس طرح کریں, لیکن ہمیں ایک ایسی اسٹریٹجی کا سامنا ہے کہ صرف وہ اسٹینڈ الون ہم سے نہیں لڑ رہے, ان کے پیچھے ہندوستان ہے. لیکن جو ڈپلومیٹک فرنٹ پر ایمبیسڈر صاحب کہہ رہے تھے وہ بالکل ٹھیک ہے, ہمیں ایڈ کرتے رہنا چاہیے اپنا مورل ہائی گراؤنڈ ٹھیک فرام ہے. اے پوزیشن آف اسٹرینتھ ایک. اور دوسرا, ہمیں میری سجیشن تو یہ ہوگی کہ چائنا کو خاص طور پر انکلوڈ کریں اور خاص طور پر سعودی عرب کو انکلوڈ کریں, کیونکہ ان دونوں ملکوں کا انفلوئنس بہت ہے. اور انڈیا کے جو انسینٹیو ہیں, اگر ان کو کوئی کاؤنٹر کرنے والا ملک ہے تو وہ صرف چین ہے. وہ ٹھیک ہے. انسینٹیو یہ دے سکتا ہے جو پہلے بھی وہ دے رہا ہے کہ ہم آپ کو نارتھ طرف چائنا کی طرف ٹرین سے لنک کر دیتے ہیں. چائنا پہلے ہی آفر کر رہا ہے کہ سی پیک میں آپ کو انوالو کرتے ہیں. تو انسینٹیو تو موجود ہے, لیکن کیونکہ انڈین ایک بہت اسٹرانگ ایلیمنٹ ہے جس کی وجہ سے شاید اس طرح دھیان نہیں دے پا رہے, اور چائنا کو ریئلزم ہے کہ سی پیک اس وقت تک صحیح معنوں میں ٹیک آف نہیں کر سکے گا پروجیکٹ جب تک افغانستان میں امن نہیں ہوگا. تو آئی تھنک ہمارے ساروں کے سٹیک کامن ہے. سعودی عرب سے تو ویسے ہمارا ایگریمنٹ ہو گیا ڈیفنس کا, تو یہ ڈیفنس یہ نہیں ہوتا کہ ملک حملہ ور ہو, ڈی اسٹیبلائزیشن ایسے اس طرح کی ٹیررزم ہے, اس میں بھی سعودی عرب رول پلے کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. منیر صاحب, ابھی جو گفتگو جو ہے وہ آپ کے سامنے آئی ہے, تو چشتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ چائنا اور سعودی عرب کو ہم ایڈ کر سکتے ہیں, لیکن اگر افغان طالبان رجیم کی بات کریں تو وہ جو نان اسٹیٹ ایکٹر والا کی طرح سے ایکٹ کرنے والا معاملہ ہے وہ موجود ہے. جب ان کی کریڈیبلٹی نہیں ہے, وہ ان کے اوپر جو ہے وہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا, تو پھر کس طرح سے جو ہے وہ معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں, نیگوسیشن ہو سکتی ہے, ڈپلومیسی ہوتی ہے, کیونکہ ڈپلومیسی کے لیے تو سامنے کوئی ایک ایسی حکومت کا ہونا ضروری ہے کہ جس کے ساتھ بات کی جائے اور اس بات کی کوئی حیثیت ہو. جی, اب صحیح فرما رہی ہیں. ان کی دیکھیں, ان کی جو تھاٹ پروسیس ہے یہ طالبان کا, یہ مختلف ہے. جیسے حکومت دوسری ہوتی ہیں, وہ سمجھتی ہیں کہ جی بیلنس آف فورس کیا ہے, بیلنس آف پاور کیا ہے, اور اس کے تحت پھر فیصلے کرتے ہیں. یہ اس طرح سے فیصلے نہیں کر رہے ہیں. ان کی ایک آئیڈیالوجی ہے, ان کی آپس میں فیکشنز ہیں, اس میں پھنسے ہوئے ہیں. ان کی آپس میں بھی جو انٹرنل ڈویژنز ہیں, اس کی وجہ سے بھی یہ فیصلے نہیں کر پاتے ہیں. جیسے اب جو استنبول میں مذاکرات جو ہوئی ہیں, وہاں وہ وربلی تو مان لیا کہ جو کچھ انہوں نے کرنا ہے, پر وہ لکھ کے نہیں دے سکتے ہیں, کیونکہ ان کی انٹرنل وجوہات کے تحت وہ نہیں دے سکتے ہیں. تو اس وجہ سے اس میں کمپلیکیشنز, ان کی ڈیسیشن میکنگ میں بہت کمپلیکیشنز ہیں. پر ہم نے پوری کوشش کرنی چاہیے پورے خطے میں کنسنسس بنا کے چین کی انفلوئنس, سعودی عرب کی انفلوئنس, روس کی انفلوئنس ہم سب استعمال کر سکتے ہیں ان کے خلاف. اور ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اس طرح سے یہ چلیں گے تو ان کا جو ملک کا بہت نقصان ہوگا. افغانستان جو ابھی اتنی مشکل میں ہیں, ان کے لوگ, غربت پوری پھیلی ہوئی ہے افغانستان میں, تو ان کو سمجھ کہاں نہ کہاں آئے گی کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ, یہ بہت غلط راستے پہ چل گئے ہیں. اور جو ہندوستان ان کی بیکنگ کرتا ہے, جس دن انہوں نے فیصلہ کیا وہ ہندوستان بھی اب بھاگ جائے گا. تو ان کو فیصلہ کرنا ہے, پاکستان کے ساتھ تو ان کو رہنا ہے, اور پاکستان کے بغیر افغانستان ترقی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, لیکن منیر اکرم صاحب, اب ایران کی جانب سے بھی تو ایک ثالثی کی پیشکش آئی ہے, تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ سارے معاملے کو سیٹل ڈاؤن کرنے کے لیے یہ والا روٹ جو ہے کام کر سکتا ہے؟ جی ضرور. دیکھیے, آخر میں جا کے پولیٹیکل سولوشن ہی آ سکتا ہے. لیکن دیکھیں نا, ترکی اور قطر جو ہیں وہ تو ناکام ہو گئی, ان کی ثالثی اس طرح سے کامیاب نہیں ہو سکی ابھی تک. جی, ان کی کامیابی نہیں ہوئی کیونکہ اب تک طالبان کو سمجھ نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں. پر ان کو آگے جا کر وہ سمجھ آئے گی. ہم نے اپنی جو پالیسی ہم نے بنائی ہے, کمپریہنسو پالیسی ہے, اس پہ ہم نے مکمل کنسسٹنسی رکھنی چاہیے.
پریشر بڑھانا چاہیے، سب ملکوں کو استعمال کرنا، سب کو ساتھ بنانا، کنسنسس بنا کر ان کو آئسولیٹ کرنا اور ہندوستان کو آئسولیٹ کرنا، ٹھیک ہے، یہ ہمیں جاری رکھنا ہے، اور پریشر کی وجہ سے کہاں نہ کہاں وہ ٹوٹے گا اور ان کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ یہ دہشت گردی بند کرے. اچھا چشتی صاحب کوئکلی ایک کامنٹ کیجیے گا کہ اب جو ہے صورتحال یہ بن رہی ہے، آج جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے بھی کہا گیا کہ تحریک طالبان افغانستان یعنی ٹی ٹی اے اور ٹی ٹی پی جو ہیں وہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، تو ہمیں یہ گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کی بحث میں سے نکلنا ہوگا، اور سیاسی سہولت کاری کی طرف بھی انہوں نے نشاندہی کی کہ اس کو بھی ختم ہونا ہوگا، تب کہیں جا کے امن جو ہے اس کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے. اس پر کہیے گا کہ کیا یہ ساری چیزیں ممکن ہیں موجودہ صورتحال میں؟ دیکھیے نیئر، ان کی ٹی ٹی اے کے علاوہ کسی بھی کی بھی حکومت آ جائے، دیکھیے یہ ہیں ہی پریشر ہبز ہیں سارے، یہ ایک آرمڈ گروپس ہیں بہت بڑے، اور ظاہر ہے اس وقت جو ٹی ٹی اے ہے وہ بڑا گروپ ہے جس نے میجورٹی آف افغانستان پہ کنٹرول کیا ہوا ہے، لیکن یہ ایک دوسرے کو پش اینڈ پل کرتے رہتے ہیں، اور یہ سروائیول ہی اسی میں ہے ان کا. آپ ایک کندھاری گروپ ہے جو دو میں ڈیوائیڈڈ ہے، خود ایک تھوڑا سافٹ ہے ٹورڈز ریلیجن، اور دوسرا ہارڈ لائنر ہے جو ہماری مذہب میں کبھی پڑھایا نہیں جاتا کتابوں میں، وہ ہارڈ لائنرز ہیں. یہ کندھار سے اٹھ سے ہیں، پھر کابل آتے ہیں تو کابل میں ایک انڈیپینڈنٹ گروپ ہے، پھر گلبدین حکمت یار ہے، پھر ناردرن الائنس ہے، پھر بہت سارے فریگمنٹس ہیں، کوئی 20-22 کے قریب سارے سیگمنٹس ہیں. یہ سارے ایک دوسرے کو ایک ون ون سچویشن دیتے رہتے ہیں، اسی لیے انہوں نے ایک سکے کے دو رخ کہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو ایک لمٹ سے زیادہ پریشر ہی نہیں ڈالتے کہ ان کا اپنا سروائیول خطرے میں پڑ جائے گا، کیونکہ وہ گروپس دوسرے مل کر ان کو ٹاپل کر دیں گے، اور اگر وہ ان کو ٹاپل کریں گے تو وہ ظاہر ہے وہ چاہتے ہیں کہ لیٹ اینڈ لیٹ لیو والی بات ہو رہی ہے وہاں پہ. اور مسٹر صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ ہم ایک پریشر گروپ نہیں ہیں، ہم حکومت بھی ہیں ساتھ ایک. بہت شکریہ. اور اب پروگرام میں بات ہوگی جمعیت علماء اسلام فے کی جانب سے 27ویں آئینی ترمیم کو یکسر مسترد کیے جانے کی اور اس حوالے سے ان کے سخت موقف کی. جے یو آئی فے کی مجلس شورا کے اجلاس کے بعد پریس کانفرنس کے دوران مولانا فضل الرحمان نے آج یہ موقف اپنایا ہے کہ 27ویں ترمیم کی منظوری جبری اور جعلی تھی اور جے یو آئی اس ترمیم کو یکسر مسترد کرتی ہے. اب مولانا فضل الرحمان کے بقول 26ویں ترمیم میں حکومت جن چیزوں سے دستبردار ہوئی انہی کو آج پارلیمنٹیرینز کا ہاتھ مروڑ کر پاس کیا گیا ہے، اور ترمیم لا کر ایسی پیچیدگیاں پیدا کی گئی ہیں کہ خود عدالت کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. اس سارے معاملے پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جے یو آئی فے کے سینئر رہنما سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب. السلام علیکم سینیٹر صاحب. خیریت سے آپ ٹھیک ہیں؟ ویلکم ٹو دا شو. سینیٹر صاحب، ایک تو سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ مسترد کر دیا آج مجلس شورا کے جو اجلاس ہے اس کے بعد یہ جو ترمیم ہے اس کو مجموعی طور پر کچھ دیر نہیں کر دی مسترد کرنے میں، اپنا باضابطہ طور پر ایز اے جماعت رد عمل دینے میں؟ ایسا ہے کہ دوسری جماعتوں میں شاید ون مین شو ہوتا ہے اور وہ ایک شخص کوئی اس کا جو ہے نا وہ کوئی بھی ڈیسیجن لے لیتا ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ مولانا صاحب جو ہے وہ بنگلہ دیش کے دورے پہ تھے، اور وہ دورہ بہت اہم تھا انٹرنیشنلی بھی اور ختم نبوت کے حوالے سے بھی، اور وہ کئی مہینے سے پہلے سے بن چکا تھا وہ اس کا شیڈول. اب وہ جب تشریف لائے ہیں تو 20 کی شام کو وہ آئے ہوں گے، اور 21 اور 22 2 دن تھے، 23 اور 24 کا اجلاس درمیان میں جو ہے نا 2 دن کے اندر انہوں نے اجلاس بلوایا ہے، اور اپنا فیصلہ نہیں انہوں نے سنایا بلکہ انہوں نے شورا کو بلوایا ہے، اور شورا نے جو کچھ ڈیسائیڈ کیا ہے وہ فیصلہ جو ہے انہوں نے اناؤنس کیا ہے. یہ شورا کا فیصلہ تھا، متفقہ فیصلہ تھا، اور اس کو ہم نے پبلک کیا ہے. 2 دن مولانا صاحب تو ملے ہیں یہاں پاکستان میں، اور اس کو اگر آپ کہتی ہیں کہ لیٹ ہے تو پھر یہ یقیناً لیٹ ہے. اس کو تو ویسے جو چلیں تاخیر ہوئی تو کچھ باعث سے تاخیر بھی ہوگا، لیکن کچھ ہیلپلیسنس دکھائی نہیں دے رہی، کیونکہ حکومت نے جو ہے وہ اس بار بھی نہ مسودہ دکھایا نہ اعتماد میں لیا. پھر آپ ہی کے سینیٹر نے 2 بار ووٹ بھی ڈال دیا. اب 28ویں آئینی ترمیم کی بات شروع ہو گئی، آپ کے ووٹ کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ جو سارا ایک سیناریو بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، تو اس میں جے یو آئی فے خود کو کہاں کھڑا محسوس کر رہی ہے؟ اب ایسا ہے کہ ہیلپ لیس نہیں ہے. یہ اس طرح کی حرکتیں جب کی جاتی ہیں یہ بذات خود کمزوری کا احساس ہے، اور ہم اس حوالے سے کانشیس ہیں. ہم نے اس کو بہت ڈیپتھ میں جا کے اس کو ایگزامن کیا ہے کہ کیوں آپ کو انڈیمنٹی چاہیے تو کیوں چاہیے. ظاہر ہے ذہن خوف ہے. آپ کو عدالتیں جو ہے اپنے مطلب کی چاہیے تو کیوں چاہیے، آپ کو کوئی خوف ہے. آپ کوئی ایڈوائزر بڑھانا چاہ رہے ہیں تو کیوں بڑھانا چاہ رہے ہیں، آپ کو خوف ہے کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ نہیں چلیں گے.
تو یہ ساری جو سب کچھ جو کیا گیا ہے یہ خوف کے زیر اثر ہے، اور خوف اور لالچ کے زیر اثر جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کا انجام برا ہوتا ہے، اور کرنے والوں کا انجام اس سے بھی برا ہوتا ہے۔ اچھا کامران مرتضیٰ صاحب، اب آپشن کیا ہے، اگلا لاہ عمل کیا ہے؟ 27ویں آئینی ترمیم آپ نے مسترد کر دی، شورا کا فیصلہ ہے یہ، اب ایوان میں بات ہوگی اس کے حوالے سے، یا پھر جو ہے وہ میدان میں بات ہوگی؟ اس کو ہم نے ماحول کو گرم کرنے کے لیے کچھ مختلف جو ہے وہ سیمینارز جو ہے نا شروع کر رہے ہیں، اور جلدی شروع کر رہے ہیں، اور مختلف صوبوں میں کر رہے ہیں، وکلا کی سطح پہ بھی ہوں گے اور عوام کی سطح پہ بھی ہوں گے۔ اس کے بعد آگے بڑھنے کا سوچتے ہیں، اور انشاءاللہ جو ہے پراپر ڈائریکشن میں اس میں بڑھیں گے بھی آگے۔ اچھا، یہ جو ایک آپ نے بات کی کہ وکلا سے بھی بات کریں گے، تو ہمارے ہی پروگرام میں حکومتی وزراء یہ کہہ گئے ہیں کہ جو وکلا ہیں وہ بالکل سڑکوں پہ نہیں آئیں گے، کوئی احتجاج نہیں کریں گے، اسی تنخواہ پہ گزارا کریں گے، اور اس ترمیم کو ایکسیپٹ بھی کریں گے، عدالتوں میں بھی جائیں گے۔ تو آپ کو کوئی الگ فضا بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اس سے ہٹ کے؟ آپ نے کہا نا کہ اسی تنخواہ پہ گزارا کریں گے، تو وہ انہوں نے تنخواہ جو لگائی ہے اس کا نتیجہ جو ہے نا وہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ وکلا پہ اس میں جو یہ کمیونٹی ہے اس میں انویسٹر آ گیا ہے، تو یہ جو تنخواہ پہ گزارا کرنے والی بات ہے، وکلا جو ہے وہ اتنے کمزور نہیں ہوئے۔ ہاں، جو ان کے تنخواہ خار ہیں شاید وہ ممکن ہے اسی پہ گزارا کریں، مگر آپ دیکھیں گے کہ وکلا آگے بڑھیں گے، اور ان کی بنیادی ذمہ داری جو ہے وہ رول آف لا ہے، اور یہاں پہ رول آف لا کو کمپرومائز کیا گیا، عدلیہ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی۔ آئینی عدالت کے بائیکاٹ کی اگر بات کی جائے تو اس حوالے سے کچھ آوازیں اٹھیں، پھر وہ معدوم ہو گئیں، تمام جو پی ٹی آئی کے وکلا ہیں وہ بھی ہم نے دیکھے کہ آئینی عدالت میں پیش ہونے لگے ہیں۔ تو آپ کو کوئی ایسی فضا بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یا جے یو آئی فے اگر ایسی کوئی تحریک بنتی ہے تو اس کو سپورٹ کرے گی؟ ایسا ہے کہ آپ کی مختلف کیپس ہوتی ہیں۔ جب میں سیاسی بات کرتا ہوں تو میں نے وہ سیاسی کیپ پہنی ہوتی ہے، اور وہ سیاسی بات ہوتی ہے، اس میں اختلاف کرتا ہوں۔ جب میں اگر کسی کے لیے پیش ہو رہا ہوتا ہوں تو پھر اس وقت جو ہے نا میں صرف وکیل کے طور پہ پیش ہو رہا ہوتا ہوں۔ اب فرض کریے کہ آدھے کیسز جو ہے نا وہ سپریم کورٹ کے میرے سینکڑوں کیسز ہوں گے سپریم کورٹ میں، اور آدھے کیسز جو ہے نا وہ اس میں چلے جائیں آئینی عدالت میں، تو کیا آپ میرے جیسے ایک عام آدمی سے جس کا گزارا ہی ان کیسز کے اوپر، جس کا جو اس کا بریڈ اینڈ بٹر جو ہے وہ ان کیسز پہ جو ہے نا ڈیپینڈ کرتا ہے، کیا اس سے یہ توقع رکھیں گی کہ وہ آدھے اب یہ بتائیے کہ کیا جو ہے سینیٹر صاحب، تحریک تحفظ آئین پاکستان نے آلریڈی ایک تحریک کا جو ہے وہ اعلان کیا ہوا ہے، اسی 27ویں آئینی ترمیم کو انہوں نے بھی مسترد کیا ہوا ہے، تو کیا کوئی ایسا ہمیں چانس نظر آ رہا ہے کہ آپ ایک جگہ ہو جائیں؟ کیونکہ اس سے پہلے تو جب ہم نے آپ سے یہ سوال کیا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ اس وقت تک تو ہماری جماعت کا فیصلہ سامنے نہیں آیا ہے، تو اب تو یہ فیصلہ بھی آ گیا کہ آپ نے بھی مسترد کر دیا، انہوں نے بھی کر دیا، تو اب آگے کیا ایک جگہ پہ ایک ساتھ تحریک جو ہے وہ اس کو کوئی ہم ایکسپیکٹیشن رکھ سکتے ہیں اس حوالے سے؟ ہم تحریک تحفظ پاکستان کے لیے دعا گو ہیں، وہ اپنے طور پہ جدوجہد کریں، ہم کوشش کریں گے کہ اپنے طور پہ جدوجہد کریں۔ ہمارا جو بیٹر ایکسپیرینس ہے وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ، اور اس کے بعد جو ہم نے آگے مزید پی ٹی آئی کے ساتھ بڑھنے کی کوشش کی، تو اس کے بعد میرا خیال ہے کہ ہم سب آپس میں احترام کا رشتہ برقرار رکھتے ہوئے اپنے اپنے طور پہ جدوجہد کریں۔ اچھا سینیٹر صاحب، پہلے ہم نے ایک ماحول دیکھا کہ اس 27ویں آئینی ترمیم میں آپ کے ساتھ کوئی جے یو آئی فے کے ساتھ مجموعی طور پر کوئی جو ہے وہ اس طرح سے اعتماد میں نہیں لیا گیا، کوئی مشاورت نہیں کی گئی۔ اس کے بعد اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ضمنی انتخابات کا نتیجہ آیا ہے اس میں تو ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی بھی تھوڑی ارریلیونٹ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، حکومت کو ان کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو حکومت کیا کرنا چاہ رہی ہے؟ ساری جماعتیں جو ہیں وہ ارریلیونٹ ہو رہی ہیں، ان کے پاس اب سادہ اکثریت تو موجود ہے، تو آگے کیا قانون سازی جو ہے وہ اپنے طور پر کر لیں گے، یا مشاورت کہیں ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے؟ یہ مائنڈ سیٹ ہے مسلم لیگ نون کے دوستوں کا، وہ آہستہ آہستہ دوسروں کو مائنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ دن آئے گا جس دن وہ صرف تنہا کھڑے ہوں گے اور ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا، اور پھر وہ جو ہے نا مدد کے لیے پکار رہے ہوں گے، جس طرح سے پہلے ان کو عمران گورنمنٹ میں ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور وہ ایون اپنے لیے جو ہے نا ان کو رستہ نظر نہیں آ رہا تھا، اور پھر وہ وقت یقیناً آئے گا، اور یہ میں آپ کے پروگرام میں کہہ کے جا رہا ہوں۔
تو لگتا ہے کہ وہ واپس جو ہے وہ آئیں گے مولانا صاحب کے پاس، کیونکہ ہم نے 26ویں آئینی ترمیم میں وہ جو پھیرے لگتے ہوئے دیکھے تھے، آگے 28ویں میں بھی لگتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ سادہ اکثریت آئینی ترمیم میں تو کام نہیں آنی۔ دیکھیے سادہ اکثریت ہو یا نہ ہو، جو چیز ملک کے مفاد میں ہوگی ہم ملک کے مفاد میں آگے بڑھیں گے۔ 26ویں ترمیم میں دیکھیے کہ 56 کلازز تھے، 56 کلازز کو ہم نے گورنمنٹ سائٹ پہ 21 کلازز تک محدود کیا، وہ بھی ڈائلیوٹ کر کے 5 کلازز اپنی شامل کرائیں، ایک انوائرمنٹ کے حوالے سے شامل ہوئی۔ تو یہ جو کچھ بھی کیا ہم پاکستان کے لیے آگے بڑھے، اور اس کے اوپر آپ دیکھیے کہ اس طرح کا رد عمل نہیں آیا تھا، اس طرح کے استعفے نہیں آئے تھے، یعنی وہ قابل قبول تھی۔ بہت لوگوں نے اعتراض کیا مگر اسٹل جو ہے نا دیٹ واز ایکسیپٹڈ۔ یہاں پہ ایکسیپٹنس کا مسئلہ پیدا ہو گیا، لیجیٹیمیسی کا مسئلہ پیدا ہو گیا، تو یہ لیجیٹیمیسی کا مسئلہ جو ہے یہ نون کو خراب کرے گا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم 2 ایشوز پر خیبر پختونخوا حکومت کا موقف جانیں گے، جس میں سب سے پہلا ایشو خیبر پختونخوا میں پوسٹ اور چرس کی کاشت ہے، جس پر سینئر صحافیوں کو دی گئی بریفنگ میں آج ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے یہ انکشاف کیا کہ وادی تیرہ میں 12,000 ایکڑ رقبے پر بھنگ کی کاشت کی جا رہی ہے، جس کو بعد میں فروخت بھی کیا جاتا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق تیرہ میں لگنے والی منشیات کی منڈی کو سیاسی اور انتظامی سپورٹ حاصل ہے۔ دوسرا ایشو 4 دسمبر کو ہونے والا NFC ایوارڈ اجلاس ہے، جس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے بھی دعوت دیے جانے کی شرط کے اوپر شرکت کی تصدیق کر دی ہے، جبکہ خیبر پختونخوا حکومت نے وفاق سے یہ مطالبہ کر دیا ہے کہ سابقہ فاٹا اضلاع کا خیبر پختونخوا میں مالیاتی انضمام کیا جائے اور وفاق کی جانب سے ان اضلاع کو گرانٹ دینے کی بجائے صوبائی حکومت کو براہ راست فنڈز فراہم کیے جائے۔ کے پی حکومت نے اس کے علاوہ بھی 10 کے قریب مالیاتی مطالبات کیے ہیں۔ ان تمام ایشوز کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے معاون خصوصی برائے اطلاعات شفیع جان صاحب۔ السلام علیکم شفیع جان صاحب۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ جی۔ ویلکم ٹو دا شو۔ شفیع صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جو آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے خیبر پختونخوا میں 12,000 ایکڑ رقبے پر بھنگ کی کاشت کا انکشاف کیا ہے، تو یہ سلسلہ کب سے چل رہا ہے اور صوبائی حکومت نے اس کے خلاف کیا اقدامات کیے ہیں؟ دیکھیں، بالکل جب سے سہیل آفریدی صاحب 8 اکتوبر سے جب نامنیٹ ہوئے ہیں ایز اے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے، تو تب سے لے کے یہ جو ایک ایشو ہے وہ لے کے آ جاتے ہیں۔ اختیار ولی صاحب خاص کر بڑے اس میں پیش ہیں۔ دیکھیں، اس کی اگر آپ پس منظر میں جائیں تو دیکھیں 12,000 ایکڑ کی آپ بات کر رہی ہیں، یہ تو اس کی سرپرستی کون کر رہا ہے، کون اس سے فائدے حاصل کر رہا ہے، کہ کون اس کے کس کے زیر نگرانی یہ ہو رہا ہے، کون اس سے فائنینشلی جو پروفٹ ہے یا فائنینشل جو فائدہ ہے وہ کون حاصل کر رہا ہے۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اپنا کیمرہ لے کے جائیں، آپ اپنے رپورٹر لے کے جائیں، اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں پہ جائیں اور وہاں پہ گراؤنڈ پہ آپ لوگوں سے انٹرویوز کریں اور آپ ان سے پتہ کریں کہ یہ کس کے زیر نگرانی ہو رہا ہے۔ جب ہم اس کو ختم کرنے جاتے ہیں تو یہی بات میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، یہ آپ میری بات کہیں بھی کوٹ کر سکتی ہیں کہ جب ہم یا صوبائی حکومت اس کو ختم کرنے جاتے ہیں تو کون اس کو بچاتا ہے، کون ہمارے سامنے آتا ہے، کون ہمارا راستہ روکتا ہے۔ تو یہ وہ ساری باتیں ہیں جو میں آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ دوسری بات جو ہے وہ 12,000 ایکڑ کی بات تو آپ نے کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بلوچستان میں 65,000 ایکڑ پہ جو اوپیم کیپٹل کی ایک مضمون شائع ہوا ٹیلی گراف میں، 65,000 ایکڑ کی بات جس میں ہو رہی ہے، تو اس پہ بات کیوں نہیں کرتے؟ وہاں پہ کس کی حکومت ہے، وہاں کا راج کون، وہاں پہ راج کون کر رہے ہیں؟ تو یہ بہت سارے سوالات ہیں۔ یقیناً یہ سوالات جو ہیں یہ بلوچستان کی جو حکومت ہے اس سے اٹھانے چاہیے، لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی ہم جیسے کے پی کی بات کر رہے ہیں تو اس میں واضح طور پر یہ بھی ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ جو ساری جو کاشت ہے اور وہ جو وہاں پر بازار ایک لگتا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ سیاسی اور انتظامی سہولت کاری اس بازار کو حاصل ہے۔ تو یہ سارا سچویشن جو ہے، اگر سہولت کاری کا الزام تو یقینی طور پر خیبر پختونخوا گورنمنٹ پہ لگ رہا ہے۔ لیکن جی یہ کویسچن بڑا سیدھا سا ہے جی، اگر اس کاشت کی جو کاشت کی یہ بات کر رہے ہیں، یہ اس کو کون مانیٹر کر رہا ہے؟ جو مانیٹر کر رہا ہے تو وہی یہ بازار بھی لگاتا ہے، جو مانیٹر کرتا ہے تو وہی اس سے فائنینشیل بینیفٹ بھی حاصل کرتا ہے۔ اور جب ہم اس کو ختم کرنے جاتے ہیں، اس کے ساتھ ایک اور چیز میں نیر صاحبہ ایڈ کروں کہ ہمارے صوبائی حکومت نے، کیبنٹ نے ایک لا پاس کیا کہ اس کو ختم کیا جائے اور یہاں پہ کوئی اور فصل تیار کی جائے۔ اور خان صاحب نے بھی زعفران کا کہا تھا کہ زعفران کی کاشت یہاں
یہاں پہ کی جائے. جب ہماری گورنمنٹ وہاں پہ گئی تو کس ادارے نے ان کو وہاں سے نکلنے کا کہا, اور وہاں جو ہماری ایک پالیسی تھی اس کی امپلیمنٹیشن میں وہ رکاوٹ بنے, تو یہ خود ہی اس کی نگرانی لیکن بھنگ کے جو میڈیسنل یوز کے لیے جو اتھارٹی بنی تھی اس کی بھی تو بات کی جا رہی تھی, تو وہ کیا اس کی جانب کوئی پیش رفت آپ کو دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیں اس اتھارٹی کی تو بات بالکل ہو رہی ہے, لیکن اس اتھارٹی کے جو پس منظر میں یہ لوگ جو اپنا دندہ کر رہے ہیں, یہ لوگ جو اپنی 12,000 ایکڑ کی یہ جو بات کر رہے ہیں, تو اس کی نگرانی کون کر رہا ہے, یہ سوال آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں. آپ اپنا کیمرہ لے کے وہاں کے لوکل ہم لوگوں سے تو پتہ سوچ رہے تھے کریں. شفیع صاحب کہ ہمیں آپ اس سوال کا جواب دیں گے, آپ یہ سوال ہمارے پاس پھر چھوڑے جا رہے ہیں. ہم تو 2 دن پہلے آپ سے ملے ہیں, سی ایم صاحب سے ملے ہیں, ہم صحافی ہیں, ہمارا کام سب سے ملنا ہے, سب سے سوال اٹھانا ہے. تو شفیع صاحب واحد وزیر اعلیٰ ہے جو صحافیوں سے ملتا بھی ہے, اور صحافیوں اس سے کھل کے بات بھی کرتے ہیں. کسی اور سی ایم میں یا کسی اور پولیٹیشین میں اتنی ہمت نہیں ہے. اچھا نہیں, ہم تو خیر سب سے ملتے ہیں, تو میں آپ کی اس بات کو جو ہے وہ آپ کا موقف سمجھ کے آگے بڑھوں گی. یہ بتائیے گا کہ NFC ایوارڈ اجلاس سے قبل خیبر پختونخوا کی اگر بات کی جائے تو انہوں نے وفاق سے جو 10 سے زیادہ مالیاتی مطالبات کیے ہیں, ان پر آپ کی وفاق سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ دیکھیں بالکل سہیل آفریدی صاحب جو خیبر پختونخوا کے منتخب وزیر اعلیٰ ہے, وہ بالکل اجلاس ہے 4 دسمبر کو, اگر انویٹیشن ہمیں ملی تو ہم اس میں ضرور شرکت کریں گے. اس میں ہم اپنے صوبے کا مقدمہ رکھیں گے. جو ہمارے NFC کے مد میں جو ہمارے پیسے بنتے ہیں, جو ہمارے جو NHP کے پیسے ہیں, جو NFC کے پیسے ہیں, جو مرجر کے پیسے ہیں, جو آئل اینڈ گیس کے پیسے ہماری وفاق کے ذمے ہیں, جو لگ بھگ 3,000 ارب روپے بنتے ہیں, ہم اس کا کیس لے کے جائیں گے. ہم بھرپور طریقے سے اپنا مقدمہ فیڈرل گورنمنٹ کے سامنے پیش کریں گے, اور ہم اپنے حق کے لیے, اپنے ان جو واجبات ہیں اس کے لیے ہر حد تک جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. اب تھوڑا سا اس پر بھی روشنی ڈالیے گا شفیع صاحب کہ خیبر پختونخوا صوبہ جو ہے وہ سب سے زیادہ دہشت گردی کا اس کو سامنا رہتا ہے. 70% جو پورے ملک کی, اگر پورے ملک کی دہشت گردی کی بات کی جائے تو اس میں سے 70% جو ہے وہ خیبر پختونخوا ہے. لیکن آج بریفنگ میں بھی یہ بات ہوئی, اور میں اس پہ آپ کا موقف لینا چاہوں گی, کہ اس میں یہ کہا گیا کہ PTI جو ہے وہ دہشت گردوں سے مذاکرات کے بیانیے کا پہلے بھی پرچار کرتی رہی ہے, اور اب پھر وہ جو ہے وہ مذاکرات کی بات کر رہی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا مذاکرات ممکن ہیں ان کے ساتھ, اور آپ اگر انیشیٹ کرتے ہیں اس کو تو کس طرح سے ہوں گے, آگے بڑھیں گے؟ دیکھیں 2 ہی راستے ہیں, یا مذاکرات ہو یا ملٹری آپریشن. 20 سالوں سے انہوں نے ملٹری آپریشن ہمارے خیبر پختونخوا میں کر رہے ہیں, ابھی بھی جاری ہے. کیا اس سے کوئی رزلٹ ملا ہے؟ کیا دہشت گردی ختم ہوئی ہے؟ کیا دہشت گرد ختم ہو گئے ہیں؟ کیا خیبر پختونخوا میں امن آ گیا ہے؟ پالیسی شفٹ ہونی چاہیے. دہشت گردوں کے پاس کچھ ٹیبل پر رکھنے کے لیے ہے کہ جس کے لیے مذاکرات کیے جائیں؟ آپ فرض کریں مذاکرات کرتے ہیں, KP گورنمنٹ مذاکرات کرتی ہے, تو کیا مذاکرات کریں گے؟ کیا ہے ہمارے پاس ان کو دینے کے لیے, اور ان کے پاس ٹیبل پر رکھنے کے لیے کیا ہے؟ دیکھیں پہلے بھی مذاکرات ہوئے ہیں, ہم یہ بات مانتے ہیں, لیکن مسئلہ جو ہے وہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم پہلے ان کے ساتھ مذاکرات کریں. ہم اگر وہ پاکستان کی آئین اور قانون کو مانتے ہیں, نہیں مانتے, تو یہ ساری چیزیں ہیں. اور جو ہمارے یہاں پہ ایک قبائل جرگہ سسٹم ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کے ذریعے ان سے مذاکرات کریں, کیونکہ وہ سب سے زیادہ سود مند ثابت ہوگا. کیونکہ ان کی جو 20 سالہ پالیسی ہے وہ خیبر پختونخوا کے لیے, خیبر پختونخوا کے لوگوں کے لیے سود مند ثابت نہیں ہوئی. کیا آپ کو کسی نے پیغام دیا ہے کہ وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, یا اپنے تئیں آپ یہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات کیے جائیں؟ بالکل, ہم خیبر پختونخوا کی حکومت نے ایک امن جرگہ منعقد کرایا ہے. اس امن جرگے میں بھی یہ مذاکرات کی بات ہوئی, اور ہم انیشیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم انیشیٹ کرنا چاہتے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں, ٹیبل ٹاک کرنا چاہتے ہیں, اور ٹیبل ٹاک کی واحد راستہ ہے. بہت شکریہ آپ کا شفیع جان صاحب کہ وہ ٹیبل ٹاک کرنا چاہتے ہیں, لیکن دوسری طرف اسٹیٹ کی پالیسی جو ہے وہ بالکل کلیئر ہے کہ وہ جو دہشت گردی کر رہے ہیں, وہ جو پاکستان کے بچوں کو جو ہے وہ شہید کر رہے ہیں, پاکستان کی مسلح افواج کو شہید کر رہے ہیں, ان کے ساتھ جو ہے وہ کسی صورت مذاکرات نہیں ہوں گے. تو ایک ڈیڈ لاک سی صورتحال ہے. کس طرح سے جو ہے وہ خیبر پختونخوا حکومت اس معاملے کو آگے بڑھائے گی اور اسٹیٹ کس طرح سے رسپانس کرے گی, یہ یقیناً آنے والا وقت بتائے گا. لیکن بحیثیت مجموعی امن جو ہے وہ ہم سب کی خواہش ہے, اور اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے یہ اسٹیٹ کو بھی دیکھنا ہوگا اور خیبر پختونخوا کو بھی دیکھنا ہوگا, کیونکہ مسئلہ جو ہے وہ عوام کا ہے, ان کی فلاح کا ہے, ان کے مستقبل کا ہے, ہمارے بچوں کے مستقبل کا ہے. شو کا وقت ختم ہوا ہی چاہتا ہے. اس حوالے سے مزید جو ہے وہ اپڈیٹس بھی آپ کو اگلے آنے والے شوز میں دیتے رہیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.